देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं समीर नवाज। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे पेंडोरा पेपर्स के हवाले से। पनामा लीक्स के बाद पेंडोरा पेपर्स भी अब मंजर आम पर आ चुके हैं और बात की जाए अगर पनामा लीक्स की तो 3 अप्रैल 2016 को पनामा लीक्स मंजर आम पर आए, जिसमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई थी, शेल कंपनीज बनाई थी, ऐसी कंपनीज जो टैक्सेस से बचने के लिए बनाई जाती हैं, वो बरतानिया में कायम की गई थी, जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बेटे और दीगर तमाम तर उनकी काबीना के लोग भी शामिल थे। अब 3 अक्टूबर 2021 को जो पेंडोरा पेपर्स सामने आए हैं ICIJ की जानिब से, और कहा यह जा रहा है कि 117 ममालिक के 600 सहाफ़ी हैं जिनकी तमाम तर तहक़ीक़ात पर मबनी ये रिपोर्ट्स हैं, और जिसमें इस वक्त 1 करोड़ 19 लाख लीक शुदा दस्तावेज़ात मौजूद हैं। इसमें कौन कौन शामिल है, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो सकती है। पाकिस्तान में मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना की एक बड़ी तादाद इस लिस्ट में मौजूद है। इन पर जो बताया जा रहा है कि जी पेंडोरा पेपर्स के दस्तावेज़ात हैं उसमें उन लोगों के नाम शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि रिटायर्ड जनरल्स, उनकी फैमिलीज़, उनके अहलो अयाल और दीगर लोगों पर मुश्तमिल एक बड़ी तादाद है लोगों की जो इसमें मौजूद हैं। लेकिन एक बात जो पॉजिटिव है वो ये कि पहले नंबर पर बरतानवी शहरी हैं जो पेंडोरा पेपर्स में सर फहरिस्त में नज़र आते हैं, जबकि 5वें नंबर पर पाकिस्तानी हैं जो इस पेंडोरा पेपर्स में मौजूद है। लेकिन ये भी एक बड़ी तादाद में है जिन्होंने अरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया है ऑफशोर कंपनीज के लिए। इस पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब राना जावेद साहब। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनसे हम जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं पेंडोरा पेपर्स की, तो क्या कुछ वो इसमें देख रहे हैं, कितनी इसमें हम देखते हैं कि जी तहक़ीक़ात हो सकती हैं, इसकी इंक्वायरी हो सकती है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई मुमकिन है या नहीं। और शुक्रिया राना जावेद साहब आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हम बात कर रहे हैं पनामा लीक्स की 2017 के हवाले से, 2016 के हवाले से, और हम बात कर रहे हैं पेंडोरा पेपर्स की। कितना फ़र्क आपको नज़र आता है पनामा लीक्स और पेंडोरा पेपर्स में, और क्या किसी किस्म की कोई मुमासलत इसमें मौजूद है या नहीं? पनामा लीक में भी और इस पेंडोरा लीक में दोनों में ये चीज़ें कॉमन हैं। तो जब पनामा लीक आई थी तो उस वक्त के सियासी हालात मुख्तलिफ थे, और उस वक्त हमारी जो डीप स्टेट थी इस्टेब्लिशमेंट, जो फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा जाता है, वो नवाज शरीफ से जान छुड़ाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने ख़ास तौर पर फोकस किया। अपोजिशन भी उस वक्त इमरान खान की शक्ल में थी, तो नवाज शरीफ से जान छुड़ा ली गई, इन्वेस्टिगेशन भी हुई और सारा कुछ हो गया। लेकिन जो बाकी लोग इन्वॉल्व थे उस सारी करप्शन में, पैसे बाहर ले जाने में, उनके ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई उसका कोई अभी तक सर पैर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं हुआ। अब जो पेंडोरा लीक आई है, जो बुनियादी तौर पे आप इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश वर्जिन लैंड और अमेरिका के अंदर और पनामा के अंदर जो इन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई है वही है। नाम बदलने से हक़ाइक़ नहीं बदलते। तो चूँकि इन सब लोगों को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, बिजनेसमैन्स को पता था कि अभी ये लीक्स तो और भी आएंगी, तो उन्होंने गुज़श्ता 2-3 साल में यहाँ पे बहुत सारी छूटें दी हैं FBR के ज़रिए, जिसमें ये कहा गया देखें अगर आप अपनी ऑफशोर कंपनी जो है उसको आप डिस्क्लोज़ कर दें अपने रिटर्न पेपर्स में, जो आप सालाना जो है अपने टैक्स भरते हैं उसमें बता दें, तो और कुछ अमाउंट जो है हुकूमत को दे दें, तो हम इसको लीगलाइज़ कर लेंगे। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि अब इतने 600-700 लोगों का जो नाम आया है, इसमें बहुत सारे लोगों ने तो पहले ही उसको लीगलाइज़ कर लिया होगा। और जो बुनियादी बात मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि जो ओरिजिनल सिन है, क्राइम है, वो पाकिस्तान से डॉलर बाहर गए हैं, उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इसकी एक वजह ये है कि देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन नहीं है, उनकी कोई ऑफशोर कंपनी है, इसलिए अपोजिशन जो है इसके ऊपर ज़्यादा शोर नहीं करेगी और इसलिए भी नहीं करेगी। ठीक है, ये बताइए जावेद साहब कि हम बात करें, आप इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो है वो ऑफशोर कंपनीज हैं नहीं हैं और वो इस लिस्ट में भी मौजूद नहीं, लेकिन एक जिक्र तो निकला है लाहौर में जो उनका घर है और बताया जा रहा है कि सेम एड्रेस के ऊपर 2 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, तो वो क्या मामला है? नहीं, खैर प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस आया है, लेकिन वो किसी और के नाम होगा। लेकिन एनीवे जो अभी तक हमारे पास हक़ाइक़ हैं उसके तनाज़ुर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस नहीं है, ना कोई ऑफशोर कंपनी उनके नाम है। साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद और साबका जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना थे इसाक डार, उनका बेटा जो है उनकी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, वो भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये कानूनी है। और फिर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शौकत तरीन, वो भी उनका इसरार है कि ये कानूनी है क्योंकि मैंने ये स्टेट बैंक के ज़रिए जो है ट्रांजैक्शंस की हैं। अलीम ख़ान जो हैं प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं
وہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ پرانی بات ہے، کوئی نئی اس کے اندر نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے اس کے جو ہے اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے. تو باقی جو دوسری حکومت کے کچھ ایم این ایز سینیٹرز ہیں ان کے بارے میں ابھی کوئی سین کلیئر نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ نیب جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکٹیولی کام کرے گی، جس طرح اس سے پچھلی دفعہ سپریم کورٹ نے کام کروایا تھا. نیب کام نہیں کرتی. تو اس دفعہ میرا خیال ہے یہ کہ چند دنوں کے بعد، ایک آدھ ہفتے کے بعد یہ ساری کنٹروورسی ختم ہو جائے گی. ایف بی آر کہے گی جی کہ ہم اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں اور ابھی وقت لگے گا. وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں. کوئی ایک آدھ بندے کو ہو سکتا ہے فارغ کر دیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی چیز ہونے والی ہے اس میں. دراصل یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں پینڈورا پیپرز کی، اور جس طرح سے پینڈورا پیپرز کی بات کی جا رہی ہے، تو پاناما لیکس کے بعد آخر کیوں کر یہ سمجھ لیا گیا کہ دوبارہ کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آ سکیں گی جس میں مختلف ممالک کے جو ممتاز یا دولت مند لوگ ہیں یا ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنی دولت چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، ان کے نام منظر عام پر آ سکیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا. اب جو پینڈورا پیپرز کے طور پر سامنے آئے ہیں تو اس میں ممتاز اور مالدار افراد نہ صرف برطانیہ سے شامل ہیں بلکہ اردن سے بھی لوگ شامل ہیں، اس میں پاکستان سے بھی لوگ شامل ہیں. تو آخر کس طرح سے یہ خفیہ جائیدادیں خرید لی جاتی ہیں برطانیہ میں اور آف شور کمپنیز قائم کی جاتی ہیں؟ دیکھیں پینڈورا باکس تو سامنے آ چکا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر جو بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے باہر آپ دیکھیں تو جارڈن کا جو کنگ عبداللہ ہے اس کی آف شور کمپنیز ہیں امریکہ کے اندر، اور جو رشین پریزیڈنٹ ہے پوٹن اس کے رشتہ داروں کی ہیں، اور جو بیشتر حکمران ہیں یا سابقہ حکمران ہیں ان کے رشتہ دار اس میں شامل ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ظاہر ان کے خلاف تو جو ساری اتھارٹیرین رجیم ہے ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر جو اس کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اندر کوئی ریٹائرڈ جرنلز ہیں ان کے نام ہیں، اور ریٹائرڈ جرنلز کو کون پوچھے گا. آپ دیکھیں، اور وہ جس دور میں انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں اسی دور میں جو امریکنز وار میں ہمارے جرنیل جو ہیں انہوں نے بڑا سرگرمی سے حصہ لیا ہے، اور اس دور میں بڑے سنجیدہ ان کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے پاکستانیوں کو بیچا ہے، امریکہ کو دیا ہے، اور معصوم پاکستانیوں کو بیچا ہے جن کا کسی جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کے ریٹرن میں انہوں نے پیسے لیے ہیں. اور باقی بہت ساری امریکن امداد آتی رہی ہیں، ان میں سے بہت سارے جرنیل ہیں ان کے نام ہیں. ان کے خلاف حق تو یہ بنتا ہے کہ حکومت ان کے خلاف انویسٹیگیشن کرے، ان کو پکڑے. خالد مقبول کیا نام آ رہا ہے جو گورنر تھا مشرف دور میں، اور باقی سارے لوگوں کے جو بڑی ایک اہم پوزیشن کے اوپر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کے اندر مایوسی پھیلے گی ابھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ وہ ایکٹیولی کام نہیں ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. لیٹس ہوپ کہ ایسا نہ ہو، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ حکومت کرے گی یا کر سکتی ہے. کم از کم یہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں ان کو تو پکڑنا چاہیے نا، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جو آف شور کمپنیاں بنائی ہیں وہ پیسہ کیسے باہر گیا ہے، یہ پاکستان سے کیسے پیسہ باہر گیا ہے، اور کیا اس میں یہ جو انفورس ڈسپلنس پاکستان کے اندر ہوئی ہیں، یہ لوگ جو ہیں سڑکوں پہ بلک رہے ہیں، ان کا کسی کا بیٹا غائب ہے، کسی کا چاچا ہے، کسی کا باپ ہے، مائیں بہنیں بیویاں رو پیٹ رہی ہیں، تو کیا ان لوگوں کو بیچ کے تو نہیں آپ نے آف شور کمپنیاں بنائیں؟ یہ بہت بڑی پیمانے کے اوپر اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن کون کرے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر آپ انویسٹیگیشن نہیں کرتے تو پرسیپشن. ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک بریک لیں گے یہاں پر، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر آپ سے کچھ مزید سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو نیوز ٹوڈے میں خوش آمدید کہیں گے. پینڈورا پیپرز کا ذکر ہو رہا ہے، کتنی اس کی انکوائری پاسبل نظر آتی ہے یا نہیں. جاوید صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ہم جب 2016 میں دیکھتے ہیں تو عمران خان اپوزیشن کے طور پر ایک مضبوط انہوں نے جو ہے وہ کیمپین چلائی، عدالت تک گئے، عدالت میں انکوائری ہوا، پھر بالآخر اس کا فیصلہ بھی آ گیا. اس وقت سچویشن کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ اس وقت کی اپوزیشن کتنی مضبوط ہے؟ کیا وہ اس کو لے کر انکوائری کے لیے عدالت تک جا سکیں گے یا اس کے خلاف آواز بلند کر سکیں گے؟ کیا اپوزیشن نظر آ رہی ہے آپ کو اس وقت یہاں پر اپوزیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں اس وقت کی اپوزیشن عمران خان تھی، اور عمران خان ایز این اپوزیشن لیڈر بہت اسٹرانگ تھا، اور اس کے پیچھے فوج جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی. اور جو سیاسی حالات تھے اس تناظر میں جو سپریم کورٹ کے ججز کا بھی جو رجحان تھا وہ اس کی فیور میں تھا، اور نواز شریف کی اپنیاں بھی جو اس وقت کی جس انداز میں وہ حکومت کر رہا تھا اور جو کیس کی نوعیت تھی وہ مختلف تھی. اب جو ہے ایک تو جو اس وقت کا موجودہ وزیر اعظم ہے اس کی کوئی آف شور کمپنی نہیں نکلی،
اور آج آ کے کچھ اس کا منسٹرز ہیں، پروونشل ہیں اور فیڈرل منسٹرز ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تکنیکی طور پہ ایسی کارروائیاں ڈالی ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں ان کی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی. واڈا ہیں جو ان کے سینیٹرز ہیں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اسی اسنا میں کیا کیا ہے کیا کوئی تکنیکی طور پہ ایف بی آر میں اپنے ان فارن ایسٹس کو شو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تو اٹ از اسٹل پریمیچور ٹو پریڈکٹ. تو لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں سیاستدانوں کو تو آپ لٹکا دیتے ہیں، پبلک پرسیپشن بھی ہے کہ ٹھیک ہے پکڑ لیں، ان کو پکڑنا بھی چاہیے، لیکن یہ جو جرنیل ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ ان کی جو آف شور کمپنیاں، ان کی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اب اگر انہوں نے اپنے ریٹرنز میں ڈکلیئر کر دی ہوئی ہیں یہ کمپنی اور پیسے بھی دے دیے ہیں، تو پھر تو ان کو ایک قانونی طور پہ آپ پکڑ نہیں سکتے. لیکن میرے خیال میں یہ بڑی اس ملک کی بدقسمتی ہے. یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو جرنیلوں نے خاص طور پہ یہ آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، وہ ان کو پیسہ کہاں سے آیا تھا. کیونکہ جس دور میں یہ بنائی گئی ہیں، وہ اس دور میں اس ملک میں لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور اس ملک میں اب بڑے وسیع پیمانے پہ آپریشن لانچ ہوا ہے، اور بہت ساری الزامات ہیں مختلف جرنیلوں کے اوپر. ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو لیکن یہ بات ہونی چاہیے اور ہونی میں بہت فرق ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ کچھ ہوگا. جاوید صاحب، اگر ہم بات کریں ان پیپرز کی جن کی 1,19,00,000 کی جو ہے وہ تعداد بتائی گئی ہے، لیک شدہ دستاویزات جو بتائی جا رہی ہیں، لیکن جس کی طرف سے یہ ریلیز کی گئی ہے وہ کہ مختلف ممالک کے سینئر جرنلسٹ ہیں، 600 کے قریب ان کی تعداد ہے، لیکن انٹرنیشنل جو کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یا ICIJ کی اگر ہم بات کریں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کے اوپر کتنا ریلائی کیا جا سکتا ہے، کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ جو رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے آیا کہ یہ اتنی ہی درست ہے، یا اس میں کوئی شبہات موجود ہیں، کوئی ایسی گنجائش ہے کہ جس پر شک کیا جا سکے. دیکھیں جو ڈیٹا کا والیوم ہے نا وہ بہت بڑا ہے، اتنا زیادہ ہے، 1 ملین سے زیادہ فائلز ہیں، اور انہوں نے کیا یہ ہے کہ مختلف ملکوں سے جرنلسٹوں کو ان کے ملکوں کے متعلق جتنی فائلیں تھیں دے دی ہیں. اب اگر کسی صحافی نے کوئی کسی کا نام نہیں لیا، چھپا دیا ہے، تو یہ اس کی ایمانداری ہے. اب اس ڈیٹے کو کون دیکھے گا؟ اتنی فائلز میں کون لوگوں کے نام چیک کرے گا؟ تو یہ اس کی کریڈیبلٹی اس حد تک تو ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی جرنلسٹ جو ہیں تحقیقات کر رہے ہیں، تحقیقات تو میں نہیں کہوں گا، جن کے پاس یہ ڈیٹا ہے، وہ اگر کسی کا نام نہ لینا چاہیں، چھپا لیں، تو اس کو ڈسکلوز کرنے میں بڑا مسئلہ بنے گا. اس حد تک تو مسئلہ ہے. لیکن جو ان کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی کویشچن ریز ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مختلف فرموں کے ڈیٹے ہیں، مختلف ممالک سے یہ لیک ہو چکے ہیں، یہ پرانے ہیں، اور اس میں یہ کیپیسٹی سیاستدانوں کے پاس بہت کم ہے کہ ان کو چیلنج کیا جا سکے. ہم صرف جو شجاعت برادرز نے، پرویز الہی نے اس ڈیٹے کو چیلنج کیا ہے اور سیاسی بیان دیا کہ ہمارے خلاف یہ سازش ہے. سازش واسطے کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے یا تو انہوں نے کوئی ریٹرنز دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اس کے اندر اس کا اظہار اناؤنس کیے ہیں اپنے ریٹرنز میں ان آف شور کمپنیز کو یا نہیں. اگر نہیں کیے ہیں تو یہ حکومت کے اتحادی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ حکومت اس وقت صوبہ پنجاب میں اور فیڈرل لیول پہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے اتحادیوں کے خلاف کچھ کر سکے. بڑا مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے ان ٹرمز آف کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی اور لوگوں میں مایوسی پھیلے گی. یہ عوام کا پیسہ ہے جو پاکستان سے باہر جرنیلوں نے اور سیاستدان لے کر گئے ہیں. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وزیر اعظم ایک کمزور پوزیشن میں ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. اگر ایکشن لیں گے تو ان کی اپنی حکومت جاتی رہے گی. میں خاص طور پہ پرویز الہی کی بات کر رہا ہوں اور چودھری شجاعت کی بات کر رہا ہوں جو ان کے اتحادی ہیں پنجاب میں. تو میرا خیال یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھپ پڑ جائے گا. دراصل اس کا یہ مطلب ہوا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نظر نہیں آتا کہ اس کی انکوائری ہو سکے گی یا تحقیقات ہو سکے گی، تو یہ مطلب ہوا کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ملک سے دولت باہر لے جانے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، ایسے لوگوں کو سزا دلوائی جائے گی قرار واقع، اور پھر جو بات کرتے ہیں وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کی، تو جن لوگوں کے نام اس لسٹ میں شامل ہیں، موجود ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر جو باتیں تھیں ان کی صرف باتیں ہی رہ جائیں گی؟ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. ان کی اپنی کابینہ کے لوگ ہیں جو شوکت ترین صاحب کا نام ہے اور دیگر لوگوں کا نام ہے، تو کیا پاسبلٹی نظر آ رہی ہے انکوائری ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟
کیا ہوا پھر وہ سب باتوں کا؟ دیکھیں ابھی ہمیں نہیں پتہ کیا ہوگا، لیکن ہماری اسیسمنٹ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں چونکہ یہ آف شور کمپنیاں وزیر اعظم کے اتحادیوں کی بھی ہیں، تو اتحادیوں کے خلاف اگر وہ ایکشن لیں گے تو ان کی حکومت جاتی رہے گی. جہاں تک ان کے وزیر خزانہ کا معاملہ ہے، وزیر خزانہ کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو ان کی پوری جو اس وقت اکنامک پالیسی ہے وہ ڈیریل ہوگی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وزیر خزانہ نے کوئی لوپ ہول چھوڑے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے انہوں نے یہ ساری ٹرانزیکشنز کی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وزیر خزانہ کے خلاف کوئی ایسا ایکشن یا انویسٹیگیشن ہو جائے گی. جن اداروں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ وزیر خزانہ کے آلریڈی انڈر ہیں. تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک گزشتہ 2-3 سال میں بہت ایک سسٹمیٹک کرپشن آلریڈی ہو چکی ہے کہ جب آپ نے ایف بی آر نے ان کو ایک چھوٹ دے دی ہے کہ آپ ان کو اپنی آف شور کمپنیز کو اپنی فارن ایسٹس کو ڈکلیئر کر دیں اور خاص ایک پیسے جو ہیں جمع کرا دیں حکومت کے ساتھ اور ہم آپ کو چھوٹ دے دیں گے. تو یہ پہلے ہی ہو چکا ہے. تو اب جو گنجائش ہے حکومت کے پاس ان کے خلاف ایکشن لینے کی وہ بہت کم ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے اپنے ریٹرنز میں یہ فائل نہیں کیے، اس کو اناؤنس نہیں کیا، ان کے خلاف تحقیقات ہو جائیں گی. لیکن ہو سکتا ہے ان کو بھی تھوڑا بہت جرمانہ لے کے یہ چھوڑ دیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی طور پہ یہاں پہ کوئی زلزلہ آئے گا اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں. ایک بہت شکریہ. رانا جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم پینڈورا پیپرز کے حوالے سے کچھ بات چیت کر رہے تھے کہ جس طرح سے پاناما لیکس کے بعد ایک بڑی تبدیلی نظر آئی اور جس طرح سے اس وقت کی جو حکومت تھی اس کی مدت کی تکمیل میں 2 برس رہ گئے تھے. اس وقت بھی کچھ صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 5 سال مکمل ہونے میں محض 2 سال کا عرصہ درکار ہے. کیا 2 سال بخیر و عافیت گزر سکیں گے یا جو پینڈورا پیپرز کا اب یہ معمہ سامنے آیا ہے، یہ دھماکہ کیا گیا ہے، یہ عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ پہلے بھی لپیٹ سکتا ہے یا آئندہ الیکشنز کے لیے کچھ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے؟ اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی. لیکن جس طرح سے کہا گیا کہ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ہے ان پیپرز کی اشاعت کی اور یہ خبر سامنے آئے، لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ ہی سامنے آ سکے گا کہ کتنا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا کتنی انکوائری ہوگی یا کیا کچھ اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے.